बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद उनके और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात इस वक्त मौजूए बहस है। लोकल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया का मीडिया किसी भी ज़बान में हो इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई, इसके हवाले से कुछ शकूक भी सामने आए हैं, जब ख़ास तौर पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल अल सऊद उन्होंने इसके हवाले से एक तरदीद जारी की। ये तरदीद उन्होंने क्यों जारी की ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा वो क्या बताता है कि क्या वाकई सऊदी अरब का विज़िट किया इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के चीफ योसी कोहन ने, क्या ये वाकई उनका ट्रैवल हुआ। नियोम शहर का, नियोम शहर 70 किलोमीटर दूर है, सदरन टिप जो है इसराइल की, इजिप्ट और जॉर्डन यानी कि मिस्र और उर्दन के करीब है ये शहर, ये इलाका। नियोम नया शहर बनाया जा रहा है सऊदी अरब में, और सदरन टिप जो जनूबी किनारा इसराइल का बनता है उससे तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला है इस शहर का। यहाँ पर जो मुलाकात है उसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के चीफ योसी कोहन, इनके दरमियान मुलाकात हुई। इसके हवाले से क्यों इस किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान का अब क्या मौक़िफ़ है। आज क्योंकि सहाफ़ती ज़ाब्तों की वजह से मैं आपको एग्जैक्टली नाम कोट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आज इस मुलाकात की जब ख़बरें आना शुरू हुई उसके बाद मैं मौजूद था विद अ बंच ऑफ जर्नलिस्ट फ्राम इस्लामाबाद। जब हमारी मुलाकात हुई, जो इस मुल्क में फ़ैसला साज हैं, जो इस मुल्क में पॉलिसी बनाते हैं, उनके साथ हम मौजूद थे। उनका नाम मैं बवजूह शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सवाल पिन पॉइंटेड क्वेश्चन इस मीटिंग का रेफरेंस देते हुए उनसे किया गया। उनसे ये पूछा गया कि क्या अब अगर सऊदी अरब इस किस्म की कोई मूव करता है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान की पोजीशन में कोई फ़र्क आएगा, पाकिस्तान तस्लीम करेगा इसराइल को। तो इसके हवाले से मैं आपको क्लियर कट जवाब बता सकता हूं कि पाकिस्तान की पोजीशन में फ़िल वक्त, और अगर सऊदी अरब के ताल्लुकात हो भी जाते हैं इसराइल के साथ नॉर्मलाइज, उसके बावजूद पाकिस्तान इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के मुताबिक इंटरनेशनली लेड प्रिंसिपल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के जो रेज़ोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक हल नहीं हो जाता। ये जवाब था आज इस सवाल का। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक पॉम्पियो जो है, आपको मालूम है कि इस रीजन के विज़िट पर थे, और इस विज़िट के दौरान वो मुख्तलिफ़ जगहों पर गए। माइक पॉम्पियो का जो दौरा है इसके हवाले से ये बात भी की जा रही है कि माइक पॉम्पियो 2024 में अमरीकी इंतखाबात, सदारती इंतखाबात में ख़ुद को एक कैंडिडेट के तौर पर, सदारती कैंडिडेट के तौर पर लाना चाहते हैं। वो पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं जिसने जो सेटलमेंट्स हैं, इल्लीगल सेटलमेंट्स हैं गज़ा की पट्टी और ईस्ट यरूशलेम की साइड पर, उसका दौरा किया, उसकी तस्वीर जारी की गई। गोलान हाइट्स का दौरा किया, उसकी तस्वीर जारी की गई। उनके साथ एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का जत्था है जो ट्रैवल कर रहा है। नियोम शहर में जिस वक्त वो एयरपोर्ट पर पहुंचे मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के लिए, तो इंटरेस्टिंगली अमेरिकन मीडिया जिसको तमाम ऐसी मुलाकातों का एक्सेस होता है और वो तस्वीर फ़ोटो ऑप के लिए और रिपोर्टिंग के लिए वो साथ साथ मौजूद होता है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के, उनको एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। वहाँ से माइक पॉम्पियो एक मीटिंग के लिए रवाना हुए। संडे को लगभग 6:30 पर एक जहाज़ बिज़ जेट, जो कि बड़ा जिसको कंसिडर किया जाता है कि नेतन्याहू का फेवरेट जहाज़ है, और वो इंटरनेशनल ट्रैवल इस जहाज़ पर करते हैं। फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक वो जहाज़ तल अवीव से रवाना होता है और लैंड करता है नियोम शहर में। नियोम शहर में ये तैयारा 9:50 तक मौजूद रहता है, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट के लिए इस जहाज़ की प्रेजेंस, फ़्लाइट डाटा जो है उसके, जो फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा है उसके मुताबिक ये जहाज़ वहाँ पर मौजूद था। अब 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस मुलाकात को वाकई खुफिया रखने की कोशिश की गई। इस मुलाकात की, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं और फ़्लाइट का जो पाथ है उसको हाइड किस तरीके से किया जाता है। अगर इसराइल ये करने में नाकाम है तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मुलाकात को एक डेलिब्रेट लीक भी कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि ये एक पैगाम है नए आने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए भी, जो कि कहते हैं कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA ईरान के साथ जो है
اس کو دوبارہ انٹر کرے گا امریکہ ایرانین نیوکلیئر ڈیل میں، اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے لگ رہا تھا پہلے، اور کم از کم سعودی عرب کی تیاری اور اسرائیل کی تیاری تو یہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کنٹینیو کریں گے آفس میں، اور ان کے جو معاملات جیرڈ کشنر کے ساتھ، جو کہ داماد ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گے، ویسا نہیں ہوا۔ اس فلائٹ کے ڈیٹا کو، اس کو جو ٹریکنگ ہے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جس وقت یہ خبر آئی، ملٹیپل سورسز ہیں اس وقت، نہ صرف یہ کہ اسرائیل میں بلکہ سعودی عرب میں بھی۔ سعودی عرب میں ایک آفیشل نے، ایک ہائی آفیشل نے وال سٹریٹ جرنل کو اس میٹنگ کی کنفرمیشن دی۔ نام انہوں نے نہیں لکھا، لیکن جو میٹنگ ہے اس کی کنفرمیشن کے ساتھ نہ صرف یہ کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات، مڈل ایسٹ کے سچویشن اور خاص طور پر ایران کے حوالے سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یروشلم پوسٹ کو آپ جا کر دیکھیں، آپ دیگر انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو ایران والا معاملہ، اس کا تقریباً ہر جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں ایران کے حوالے سے خصوصی بات چیت ہوئی، کیونکہ جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہو جائے۔ جس وقت اس ملاقات سے پہلے، اس ملاقات کے لیے نیوم روانہ ہونے سے پہلے بھی آپ نوٹ کریں کہ نیتن یاہو جو ہیں، ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سب کی موجودگی میں وہ جہاز پہنچتا ہے، تقریباً 3 گھنٹے 20 منٹ کے لیے یہ موجود رہتا ہے نیوم شہر میں۔ وہاں پر ایک ملاقات ہو جاتی ہے جس کے حوالے سے جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات میں صرف امریکی اور سعودیز موجود تھے۔ یہ ملاقات مائک پومپیو اور محمد بن سلمان کے درمیان ہوئی، لیکن ان ملاقاتوں کو کس طریقے سے خفیہ اور نارملائزیشن کو کس طریقے سے نارملائز کیا جاتا ہے، اس کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جو میرے چینل کو فالو کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 6 ماہ پہلے، تقریباً 84 روز پہلے آپ جا سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر، 23 مئی کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اور اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جہاز اڑا ابوظہبی سے اور اس نے لینڈ کیا تل ابیب میں۔ وہ ایک کارگو جہاز تھا اور اپنی نوعیت کا پہلا جہاز تھا۔ اس جہاز پر کہنے کو کچھ سامان موجود تھا جو کہ فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ کرونا وائرس کی صورتحال میں ان کو مدد کے لیے سامان بھیجا گیا تھا کہ اس سے نمٹ سکیں، اس کو ٹھکرا دیا تھا اس امداد کو۔ اس وقت میں نے ویڈیو کی تھی کہ عرب ممالک نے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پہلا عملی قدم اٹھا لیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے کچھ بیک ڈور میٹنگز کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب 1 بائی 1 جو عرب کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ شاید یہ ساری بات میں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، لیکن آپ اس کی ٹائم لائن فالو کریں۔ اگست میں کیا ہوا، سپٹمبر میں کیا ہوا، جو ابراہم اکارڈ ہے اس کو کس طریقے سے سائن کیا گیا۔ جس وقت مائک پومپیو نے دورہ کیا خرطوم کا، سوڈان کے دارالحکومت، اور وہاں پر ان کی وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس وقت عبداللہ حمدوک نے اس ملاقات کے بعد باہر نکل کے کہا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ سوڈان جو ہے اس کو میری طرف سے کوئی یہ ڈیسیجن یا میری حکومت یہ ڈیسیجن لے کے ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس نے اگلے 1 سے 2 سال معاملہ چلانا ہے اور اس کے بعد انتخابات کے تحت نئی حکومت آنی ہے۔ سوڈان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، لیکن اسی حکومت نے، جس وقت امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی انتظامیہ نے انہیں کہا کہ جو لسٹ ہے ٹیررز، جو اسٹیٹ سپانسرز آف ٹیررزم لسٹ ہے، اس سے نام نکال دیا جائے گا، انہوں نے تسلیم کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت بحرین کے دارالحکومت میں اور منامہ میں جو ملاقاتیں ہوئی تھیں کنگ کے ساتھ، کراؤن پرنس کے ساتھ، اس کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بحرین تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر وہ تسلیم کرنے کا اعلان بھی آ گیا، اور یو اے ای کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کی وہ کس طریقے سے ہوئیں وہ سب کچھ رپورٹ ہو چکا ہے، اور اس تمام میں محمد بن سلمان اور سعودی عرب جو ہیں ان کا ہینڈ ان ہینڈ ہونا اور ان کی آشیرواد شامل ہونا عیاں ہے، واضح ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی مینشن کیا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اف، اٹس اباؤٹ وین، کہ یہ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا ہے کہ نہیں، یہ طے ہے کہ تسلیم کیا جانا ہے۔ کب تسلیم کیا جانا ہے، کس نے کب اناؤنس کرنا ہے، کس کے حالات کب اجازت دیتے ہیں، ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے۔ شاید محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات یا پھر اس ملاقات کا تذکرہ اور چرچا صحیح یا غلط، یہ باہر آنے کی ٹائمنگ کسی نہ کسی طریقے سے جڑی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست سے اور جو بائیڈن کی فتح سے۔ سعودی عرب کی بڑی پریشانی بننے جا رہے تھے
جو بائیڈن، اور جو بائیڈن جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ عرب ممالک کو اور خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے جب سٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے وہاں پر ہیومن رائٹ سچویشن کے اوپر بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا یمن کی جو وار ہے اس سے نکالا جائے گا، جو امریکی پریزنس ہے وہاں پر، جو امریکہ کے انوالومنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے گا. سعودی عرب کو اسلحے کی جو سیل ہے، جو اسلحہ بیچا جاتا ہے، اس کے اوپر قدغن لگائی جائے گی، اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن وہ شخص ہیں جنہوں نے CIA کی اس رپورٹ کی توثیق کی، اس کی سپورٹ کی، جس میں 2 اکتوبر 2018 کو وال سٹریٹ جرنل کے کالمسٹ، سعودی عرب کے نقاد جمال خاشقجی کا جب مرڈر ہوا استنبول میں، سعودی عرب کے کونسلیٹ میں، اور اس کے حوالے سے جب CIA کی فائنڈنگ آئی کہ اس کے ڈائریکٹ آرڈرز محمد بن سلمان نے دیے تھے، اس رپورٹ کو بھی سپورٹ کیا تھا جو بائیڈن نے. جو بائیڈن جو اس خطے کے حوالے سے اپنی براڈر پالیسی کا اعلان کر چکے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کی یہ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے کہ نیتن یاہو کی اس ملاقات یا ملاقات کا تذکرہ، اس کو ایک ڈیلیبریٹ لیک کے طور پر میڈیا میں شامل کیا گیا ہے. اسرائیل کے ایجوکیشن منسٹر نیتن یاہو کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے شخص، اس نے اسرائیلی آرمی ریڈیو کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اس ملاقات کے حوالے سے کیا کہا. یاوف گالنٹ، انہوں نے جو ان کا جو ایگزیکٹ کوٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا the very fact the meeting happened and was outed publicly، کہ یہ فیکٹ، یہ حقیقت کہ ملاقات ہوئی اور پھر اس کو جو ہے وہ پبلک کر دیا گیا، اس کو سامنے لایا گیا. ایون اف ہاف آفیشلی رائٹ ناؤ، اگرچہ اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ ہاف آفیشل ہے اس وقت، از اے میٹر آف گریٹ امپورٹنس، یہ بہت اہم ہے. اسی حوالے سے جو بینی گانٹس ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کے، ایک اپوننٹ یا رائیول کے طور پر آپ ان کو بنجمن نیتن یاہو کا سمجھ سکتے ہیں، لیکن فی الوقت وہ کولیشن میں ہیں. ان کا ایک پاور شیئرنگ فارمولا بھی ہے بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ. 71 سالہ بنجمن نیتن یاہو ان کے لیے پرائم منسٹر کا عہدہ چھوڑیں گے اگلے سال لگ بھگ سپٹمبر سے نومبر کے درمیان، اور بینی گانٹس ہوں گے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم. انہوں نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کی ہے، لیکن انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ جو سیکرٹ فلائٹ ٹو سعودی عربیہ ہے اس کو لیک نہیں کیا جانا چاہیے تھا. یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ، اسرائیل کے وزیر دفاع، وہ بھی اس دورے سے لا علم تھے، یہ دورہ ان کے علم میں بھی نہیں تھا. اس سارے معاملے کے جواب میں جس وقت بینی گانٹس نے، جو کہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے جس وقت یہ گفتگو کی، اس گفتگو کے جواب میں جو سوشل میڈیا ایڈوائزر ہیں بنجمن نیتن یاہو کے، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جا کر لکھا کہ جس وقت جس وقت وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کو بھی ایک طرح سے تصدیق مانا جا رہا ہے کہ جس وقت بنجمن نیتن یاہو امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس وقت بینی گانٹس جو ہیں وہ پولیٹکس میں، سیاست میں مصروف ہیں. کیونکہ بینی گانٹس اس وقت ایک سکینڈل عام سیلز کے حوالے سے اس کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں. کرپشن کا سکینڈل ہے جس کا براہ راست الزام بنجمن نیتن یاہو اور ان کے رشتہ داروں پر لگایا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ سارا معاملہ جس طریقے سے سامنے آیا، اس کو پبلک کیا گیا، بینی گانٹس کا معاملہ ہو، آرمی ریڈیو پہ جو کچھ دیا گیا، جس وقت اس حوالے سے نیتن یاہو سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ گئے، آپ کی ملاقات ہوئی، اس کے اوپر وہ تردید بھی کر سکتے تھے. انہوں نے تردید نہیں کی. انہوں نے کہا کہ I have never spoken about such meetings publicly، میں نے اس سے پہلے بھی اس قسم کی ملاقاتوں کی عام لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے تصدیق نہیں کی، اور نہ ہی میں اب کروں گا. اسی حوالے سے اگر تردید کوئی آ سکتی تھی تو پھر وہ مائک پومپیو کی طرف سے بھی آ سکتی تھی، جو امریکی وزیر خارجہ ہیں یا ان کے ساتھ موجود صحافی ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے. کیونکہ جب اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مائک پومپیو کی موجودگی بھی بتائی جا رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی اس کی کوئی تردید نہیں آئی، جو کہ اس وقت کنٹرول میں ہے. امریکی صدر جو کہ موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اختیار میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو جانا چاہیے. انہوں نے اس کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو آنے والی کسی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کر دوں گا. یہ سارا معاملہ ہے. اس معاملے کے حوالے سے پاکستان جو ہے اس کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج، اگرچہ میں نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں پالیسیز بناتے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھتے ہیں، جب آج ان سے بات ہوئی، ان سے واضح طور پر یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کے موقف میں اب اس ملاقات کے بعد کوئی تبدیلی ہے، تو یہ کہا گیا کہ نو، اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.